जी आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज आपसे वादे के मुताबिक रात 11 बजे मुलाकात हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। 2-4 मिनट ऊपर हो गए, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि वक्त दस्तयाब होगा तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। 2 मामलात आज हमारे पेश नज़र होंगे और दोनों मामलात बड़े अहम हैं। एक तो ये कि हॉलैंड में जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, कुछ दोस्तों ने दरख्वास्त की थी कि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए और गैर जानिबदाराना या एक मुतबादिल नुक्ता निगाह से उस पर गुफ्तगू की जाए, तफसीली बात की जाए, अपने लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, जज्बाती जुमलों की बजाय तफसीली बात। और दूसरा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक हुकूक़ इंसानी की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान को उस बारे में हिदायत दी या पाकिस्तान को मशवरा दिया या पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि वो अपने लोगों के हवाले से इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाए, ये जो नई हुकूमत है इससे। उसके जवाब में इंसानी हुकूक़ की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वॉच की उस रिपोर्ट पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू नहीं की, वो हमें ना बताएं। इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। ये दोनों मौज़ूआत अहम हैं और जैसे ही दीगर अहबाब आन बैठते हैं तो हम इन पर ज़रा बात करेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये चूँकि मौज़ूआत बहुत अहम हैं और इस हवाले से हमारे माशरे में ठीक से गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, इसलिए ये पैगाम, ये बैठक ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँचाएँ। शाम में जब बैठक हुआ करे तो कोशिश करें कि उसे हम दीगर अहबाब तक पहुँचाएँ, क्योंकि और हमारे पास वसाइल नहीं हैं, ना हमारे पास और ज़राए हैं। दीगर ज़राए या मकामी मीडिया जिसे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना थी, अगर वो ज़िम्मेदारी अदा कर रहा होता तो हमें इस वक्त इस बैठक की ज़रूरत ना होती। हम इस बैठक में इसलिए बैठते हैं ताकि वो मामलात जिन पर गुफ्तगू नहीं हो रही है या जिन पर उस अंदाज से गुफ्तगू नहीं हो रही है जिस अंदाज से होना चाहिए, जहाँ पर तदब्बुर और गुफ्तगू का अंदाज़ या मुकालमत का अंदाज़ हो, या जिसमें हम ये सोचें कि जो मामलात हमें दरपेश हैं उनका हल कैसे मुमकिन है, तो उस रंग में बात चूँकि मकामी मीडिया नहीं कर पा रहा, इसलिए हमें यहाँ पर बैठना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हुमैरा कह रही हैं जी कि आप ये प्रोग्राम डेली करते। देखिए, डेली में कोशिश तो मेरी होती है कि जब भी मुझे शाम में वक्त दस्तयाब हो मैं ज़रूर बैठूँ, लेकिन ज़ाहिर है मुझे खुद बहुत सारे दीगर काम होते हैं, इस वजह से मैं डेली नहीं आ सकता। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे वक्त दस्तयाब हो वो ज़रूर बात हो। दूसरी बात है, हमारे आबिद हुसैन हमारे मुतबादिल के लिए लिखते भी हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत उम्दा इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वीलॉग का सिलसिला शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इससे भी पहले भी कहा था कि वीलॉग में आप कोशिश करूँगा कि महीने में 2 अहम मौज़ूआत पर हम वीलॉग ज़रूर करें। महनाज अख्तर भी मौजूद हैं। महनाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया और तमाम अहबाब से दरख्वास्त के इस बैठक को अपने अपने यहाँ, जो पेजेस वाले दोस्त हैं वो पेजेस पर, जो ग्रुप्स वाले दोस्त हैं वो ग्रुप्स पर, और जो आम लोग हैं वो अपने अपने प्रोफाइल पर इसे आगे बढ़ा दें ताकि दीगर अहबाब इस बैठक में आन बैठें। देखिए, आज जो 2 मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत की अहम बात यह है कि उन पर हमारे माशरे में गुफ्तगू तो हो रही है, मगर उनको हम मुतबादिल रंग से देख नहीं सकते, क्योंकि वो मुतबादिल रंग हमारे यहाँ ज़्यादातर जज्बातियत की नज़र हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये बहुत ही हसास मामलात हैं, लेकिन इस ख़ास तौर पर जो हमारा पहला मौजू है हॉलैंड में तौहीन आमेज़ खाकों से मुताल्लिक, हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा हम इल्मी अंदाज से और तहम्मुल से देखें और ये सोचें कि हमें इस पूरे मामले को कैसे हल करना है। क्योंकि अगर हम जो हमारा रवैया रहा है उस रवैये पर हम चलते रहेंगे तो ये वाक़यात आखिरी सूरत इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि ये चलते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पर हम तफसील से बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये वाक़या या ये जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, ज़ाहिर है इसमें कोई 2 राय नहीं है कि यहाँ पर भी और दीगर इलाकों में भी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में, इनकी मज़म्मत सभी कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इसके हक़ में नहीं हैं। सवाल ये है कि इन खाकों की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं ये खाके? क्या ये कोई फ़न की कोई महराज हासिल करने के लिए हैं, कोई शाहकार तख्लीक करने के लिए हैं, या क्या मामला है? तो मामला सिर्फ
اس کی صورت میں یہ ہے کہ یورپ میں اسلام مخالف جو ایک جذبات پھیلے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے ایک نمبر ایک اجاگر کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے، ان کو بڑھوتی دی جائے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کریں کہ اس کے جواب میں جب مسلمانوں کا کوئی پرتشدد ریئیکشن ہو اسے بنیاد بنا کر ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ مسلمان سویلائزڈ یا مہذب لوگ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ دیگر احباب ہیں، ان کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ان میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یورپی معاشروں میں ہولوکاسٹ پر بات تو نہیں ہو سکتی، تو پھر توہین آمیز خاکوں کو کس انداز سے جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہولوکاسٹ کا قانون کیا ہے اور توہین آمیز خاکوں کا معاملہ کیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا عالمی سطح پر اب یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اسے عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں اس موضوع پر بات کی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ سن چکے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بین الاقوامی قانون سازی ہونا چاہیے جو اس انداز کے رویوں کو روکے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے فری سپیچ اور ایک چیز ہوتی ہے ہیٹ سپیچ، اور ان دونوں کے درمیان بڑی باریک جھلی نما ایک لکیر ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی فری سپیچ ہیٹ سپیچ میں گرتی ہے وہ بنیادی طور پر اس میں کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی برادری کو یا کسی رنگ یا نسل کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مہذب معاشرے میں ہیٹ سپیچ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر معاشرے میں جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر ہر صورت میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہاں فری سپیچ جتنی زیادہ ممکن ہو وہ ہو، تاکہ مختلف طرح کے آئیڈیاز، خیالات، نظریات وہ سامنے آئیں اور ان پر بات ہو۔ اب یہاں پر دو معاملات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ پیش آ رہا ہے جس میں مختلف کارٹونسٹوں کو، خاکے بنانے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام یا پیغمبر سے متعلق جو وہ سوچ رہے ہیں اسے وہ بیان کریں۔ اب پہلی بات تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو خاکے وہ بنا رہے ہیں وہ کسی طرح سے بھی پیغمبر یا اسلام کے تشخص سے ملتے ہیں؟ وہ چار لکیریں لگا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے؟ پہلی تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ڈپکٹ کر رہے ہیں یا وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ ہمارے پیغمبر کا وہ تشخص ہے، نہ ہمارے مذہب کا وہ تشخص ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پرتشدد انداز سے اپنا رد عمل دیں، تاکہ وہ جو خاکوں میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے، امن کا مذہب نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، یہ جو بیانیے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم اگر اپنا رد عمل اس انداز کا دیں تو وہ اس رد عمل کو پھر تصاویر کی صورت میں یہاں لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا اور یہ دیکھیے مسلمان یہ اس صورت میں سامنے بھی آ رہے ہیں، تو اس کا ان کو ڈبل فائدہ ہے۔ تو اس لیے ان کا جو کام ہے، میری ذاتی رائے میں اس کا بہترین جواب ایک تو پرامن انداز سے، احتجاج تو ہونا چاہیے لیکن پرامن انداز سے، دوسری بات یہ کہ علمی طور پر اس کا مناسب جواب ہونا چاہیے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں کیا وہ اسلام کے تشخص یا پیغمبر کے تشخص کی غماز ہیں؟ نہیں ہیں تو اس کا علمی جواب یہ ہوگا۔ یہ ہے بنیادی معاملہ۔ اس معاملے کو ہم نے اب تک جو ٹیکل کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی ایسی کوئی خبر آئی ہے، ہمارے ہاں گاڑیاں جلائی گئی ہیں، ہمارے ہاں لوگ مارے گئے ہیں، ہمارے ہاں بینکوں پر حملے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں عمارتیں نذر آتش کی گئی ہیں، ہمارے ہاں ہاتھوں میں ڈنڈا بردار جلوس باہر نکلے ہیں جو ڈنڈے لہرا لہرا کے کہہ رہے تھے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اس سے دنیا بھر میں جو پیغام جاتا ہے وہ ٹھیک وہی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ یورپ بھر میں انتہائی دائیں بازو کے جو مسلمان مخالف یا مہاجرین مخالف لوگ ہیں وہ ان دنوں ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جس انداز سے وہ یہ پیغام عام کر دیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب نہیں ہے اور مسلمان مہذب انسان نہیں ہے، اور اگر انہیں اس انداز کی تصاویر ملتی ہیں تو وہ انہی تصاویر کو یہاں ہر جانب پھیلا کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا وہ دیکھیے ان تصاویر میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا، یہ لوگ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ لوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں، یہ یورپی معاشرے میں ضم ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یورپ بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت
मुसलमान मुखालिफ जज्बात, महाजरीन मुखालिफ जज्बात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इस बात पर एक तो ये मामला है, एक तो ये वाक़या हो रहा है, और उसके बाद उस पर हमारा रिएक्शन कितना अहम है, कितना इल्मी है, कितना तहजीब याफ्ता है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। इमेजिन कीजिए कि हम गुज़िश्ता मरतबा हमने देखा कि जब वो जो एक तौहीन आमेज़ फिल्म सामने आई थी, वो ज़ाहिर कोई शाहकार फिल्म तो नहीं थी, वो यूट्यूब पर बना के डाल दी गई थी घटिया सी क्वालिटी में, और उस पर जो रद्द अमल था हमारा, वो सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने, दर्जनों के हलाक होने, गाड़ियाँ जलने, और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दीगर ममालिक में भी उसका शदीद रद्द अमल आया था। नतीजा ये निकला कि वो रद्द अमल दुनिया भर में ये बनाकर पेश किया गया कि मुसलमानों के बारे में हमने कहा था कि ये अमन के लोग नहीं हैं, और ये देखिए इन्होंने ये अमली तौर पर भी साबित किया है। और उससे ज़ाहिर है मुसलमानों के बारे में जो तासुरात थे उनके तासुरात को तक़वियत मिली। तो याद रखिए कि ये जो मामला हो रहा है, इस पर एहतिजाज करते हुए इस बात का इंतहाई ख्याल रखना होगा, ये बहुत ही हसास मामला है। हमें ज़रूर ज़ाहिर है हमें अपने इस बारे में अपने जज्बात या अपनी मोहब्बत पैगंबर से वो ज़रूर ज़ाहिर करनी है, लेकिन उस ज़ाहिर करते हुए इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि क्या हम आलाए कार तो नहीं बन जाएंगे उन्हीं लोगों के जो ये काम करके इस्लाम या पैगंबर के तशख़्ख़ुस को ख़राब करना चाहते हैं। ये बुनियादी मामला है। निकले ना 1 करोड़ लोग बाहर, हाथों में कुरान पकड़कर या मोमबत्तियाँ पकड़कर या शमع जलाकर, और ये बताएं कि ये है हमारे पैगंबर का पैगाम। हमारा पैगंबर रोशनी देने के लिए आया था, हमारा पैगंबर आग लगाने के लिए नहीं बल्कि आग बुझाने के लिए आया था। हमारा पैगंबर लोगों के दरमियान नफ़रतें पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अमन का पैगाम देने के लिए आया था। ये पैगाम ये है, और हम उस पैगाम के मानने वाले हैं, और हम इस वजह से ये पैगाम मानते हैं। हम तशद्दुद के लोग नहीं हैं, हम अपनी गाड़ियाँ और अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसानों के कातिल नहीं हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर ने कभी भी इंसानों के कत्ल का कभी कोई परवाना जारी नहीं किया है। हमारा मज़हब और हमारा नज़रिया और हमारा पैगंबर और हमारा दर्स वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर इस लिहाज से नहीं हैं कि हम ताकत रखते हैं। जहाँ जहाँ लोग मुख्तलिफ़ हुकूमतें ताकत रखती हैं, वो अपनी ताकत और बिसात के मुताबिक अपना एहतिजाज रजिस्टर करवाएं। जो लोग बोल सकते हैं वो बोलें, जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो पुरअमन अंदाज से सामने आके वो अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएं। ये आपका बुनियादी हक है। ये बुनियादी तौर पर समझ लीजिए। मोहब्बत का ख्याल ये है कि उन वाक़यात को होने से किस तरह रोका जाए। अगर हम एक ऐसा रिएक्शन दें जो उस पूरे वाक़े को बढ़ोती देने या मशहूर करने या दीगर अहबाब को शह देने के मुतरादिफ हो कि ये बड़ा आसान तरीक़ा है, ये रास्ता अपना के आप बहुत आसानी से दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं। वैसे आप मशहूर होने के लिए आपको बहुत शदीद काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो घटिया किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करके या नाजेबा खाके बना के आप लम्हों में मशहूर हो सकते हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम हो सकता है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो अगर हम ये शय दे रहे हैं तो असल में हम ये वही पर्पस सर्व कर रहे हैं जो दाएं बाजू की तंजीमें चाहती हैं। एक बात और, दूसरी बात ये कि जो इंतहा पसंद मुसलमान हैं वो मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं हैं। उसी तरह जो ये इंतहा पसंद यहाँ पर कुव्वतें हैं यूरोप में, वो तमाम लोगों की, तमाम इंसान जो इस खित्ते में रहते हैं उनकी नुमाइंदा भी नहीं है। हॉलैंड में जितने भी लोगों से इल्मी अंदाज से, क्योंकि मुझे कुछ अरसे बाद वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने भी जाना है, जितने लोगों से मेरी बात हुई वो तमाम लोग इन ऐसे छोटे दिमागों का वो मजाक उड़ाते ही नजर आते हैं कि कैसे लोग हैं जो ये इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जा रहे हैं या इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना चाहते हैं। वो इनका मजाक उड़ाते हैं अपने ही लोग। वो ये जो टोला है इंतहा पसंदों का, इनकी हिमायत करने वाले लोग वो नहीं हैं। तो इसलिए आप जब ये तय करेंगे कि हॉलैंड तमाम ने ऐसा कर दिया, तो ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा। हॉलैंड के अंदर ही वो कुव्वतें मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद है जो ऐसे हरबों और ऐसे इक़दामात की खिलाफ वर्जी करती है। मैं गुज़िश्ता रोज़ की आपको जर्मनी के मशरक़ी इलाके में जो होने वाले एक तरह से फसादात थे उनकी खबर आपको दे दूँ। यहाँ पर एक जर्मन शहरी को चाकू के ज़रिए कत्ल किया गया और उसके बाद
वो जो लोग पकड़े गए जो इसमें मुलव्विस थे या मुलजिम थे या मुश्तबा मुलजिम थे, वो उनमें से एक का ताल्लुक शाम और एक का ताल्लुक इराक से था। और उसके बाद ये खबर यहाँ फैल गई कि वो जो मैंने बताया ना कि वो महाजरीन मुखालिफ और जो मुस्लिम मुखालिफ जज्बात हैं उनका इस्तेमाल किया गया फेसबुक और दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स के ज़रिए इन इंतहा पसंदों ने गठ किया और वो जमा हो गए। लेकिन जैसे ही वो जमा हुए उनके मुखालिफ भी वहाँ जमा हो गए, जो मुसलमानों के हक़ में थे, जो महाजरीन के हक़ में थे, जो ये कह रहे थे कि ये दो अफराद जिन्होंने अगर ये कत्ल किया भी है तो इनकी बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को हम लेबल नहीं कर सकते, तमाम महाजरीन को हम कातिल करार नहीं दे सकते। इसलिए ये बहुत अहम है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब हम लेबल करने की कोशिश करते हैं कि तमाम मगरिब ने ऐसा कर दिया या तमाम जर्मन ऐसे हैं या तमाम डच ऐसे हैं, ये हम बहुत हद तक ज्यादती करते हैं। ख्याल रखा कीजिए कि जब कोई जुर्म करता है उस जुर्म का ब्लेम उस मुजरिम या उस मुलजिम पर जाना चाहिए जिसने वो किया है, ना कि उसकी पूरी बरादरी पर। यह ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है। अब पहली बात तो हम करते हैं कि फ्री स्पीच क्या है। देखिए, यूरोप की तहजीब की बुनियाद फ्री स्पीच पर है। यूरोप का ऐसा कोई भी माशरा नहीं है, खुसूसन मगरबी यूरोप का ऐसा कोई माशरा नहीं है जहां दस्तूरी तौर पर यह तय ना किया जाए कि लोगों को बात करने दी जाए। यहां पर मैं जो बहुत सारे दोस्तों का हॉलोकॉस्ट से मुतालिक सवाल है मैं उसको बात करूंगा उस पर, खैर, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हॉलोकॉस्ट में और फ्री स्पीच में जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हॉलोकॉस्ट की इजाज़त नहीं है तो फिर लोग कैसे बात कर लेते हैं, मैं उस पर तफसीली जिक्र करूंगा आपको। गो कि मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ लेकिन फिर मैं बात करूंगा। तो फ्री स्पीच यूरोपीय माशरे में ये इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ पर यह समझा जाता है कि यूरोप ने जो भी तरक्की की है या यूरोप में फ़लसफ़ा या साइंस या दीगर मैदानों में जो तरक्की हुई है उसकी बुनियादी वजह वो इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाना था, जो आज से कई सदियों पहले किया गया। और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी और फ़लसफ़े और तिब और दीगर शोबा हजात में तरक्की होती चली गई। उससे पहले का जो यूरोपीय माशरा था, जहाँ पर कलीसा बहुत ताकतवर हुआ करता था, जहाँ लोगों को सवाल करने से रोका जाता था, जहाँ लोगों को बात करने से रोका जाता था, जहाँ लोगों को तनकीद करने से रोका जाता था, वो एक भयानक माशरा था, वो एक जहालत और स्याही का माशरा था, और उसे ये डार्क एजेस और मिडिल एजेस का नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तहरीक शुरू हुई, जिस तहरीक ने सवाल करना लोगों को सिखाया, जिस तहरीक ने लोगों को कहा कि वो बात करें, वो पुराने नज़रियात पर भी सवाल करें, वो मज़हब पर भी सवाल करने के हकदार हैं, वो पोप पर भी तनकीद कर सकते हैं, वो कलीसा पर भी बात कर सकते हैं, वो बाइबल पर भी बात कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो खित्ता तारीख था, इस खित्ता तारीख से सवालात की सूरत में इल्म पैदा होना शुरू हुआ। दुनिया भर से जो इससे पहले की तहजीबें थीं उनसे कुतुब आईं। यहाँ पर यह सवाल तक होता रहा कि यही खित्ता था जिसने यूनानी तहजीब दी, यही खित्ता था जिसने रोमन एम्पायर दिया। लेकिन फिर हमें अचानक क्या हो गया कि हम ना हमारे पास खाने को रोटी है, ना हमारे पास खुराक है, ना हमारे पास ठीक से पानी है, ना हमारे पास सेहत का कोई निज़ाम है। इस तमाम बर्बादी की वजह क्या है? और इन लोगों की समझ में ये उस वक्त ये बात आई थी कि सिर्फ वजह यह है कि हमने सवाल करना ये शुरू कर दिया है, या सवाल करना हमने छोड़ दिया है। और इस वजह से, जी हाँ, ये पीछे बारिश शुरू हो गई है, माजरत चाहता हूँ, मैं इस वक्त बाहर ही बैठा हूँ, लेकिन मेरे सर पर वो एक छाता है तो मुझ तक बारिश नहीं पहुँचेगी, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है अचानक से। जी जी, मेरे ख्याल में आवाज़ अगर आपको आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूँ या मैं रुक जाऊँ और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करूँ? तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में फिर मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि यूरोप में इसी वजह से ये बुनियादी और या कलीदी उसको समझ लिया गया कि मैंने माइक करीब कर दिया है। अच्छा, शोर हो रहा है? अच्छा, ज़्यादा शोर हो रहा है कि आपको मेरी क्या आवाज़ समझ नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? समझ आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो बात यह है कि ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, अभी एक दोस्त ने कहा कि सवाल करना, तहकीक करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन तज़लील करना ये बड़ा जुर्म। बिल्कुल, और पहली बात तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा तज़हीक क्या है। तज़हीक ये है कि जब आप बगैर किसी बुनियादी वजह के किसी शख्स को रंग, नस्ल या बगैर किसी वजह से किसी नज़रिए का सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए कोई बात करते हैं, ये तज़हीक के ज़ुमरे में आता है। लेकिन तनकीद ये है कि जब आप किसी नज़रिए को या किसी नज़रिए की किसी शख्सियत को या किसी साइंसी मफरूज़ात को या माशरे को या रसूम को, उन पर आप जब
اپنی رائے دینا شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ ہمیں دو چیزیں سوچنا پڑیں گی۔ جب یورپ میں کلیسا پر گفتگو ہو رہی تھی، جب یورپ میں مسیحیت پر بات ہونا شروع ہوئی تھی، میں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک مثال سے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر کوئی لگ بھگ 4-5 صدیاں پہلے جرمنی کے علاقے ایئرفورٹ میں ایک نوجوان تھا جو بڑا مضبوط قسم کا مسیحی تھا، لیکن اس نے ایک سوال کیا، اس نے چند سوالات کیے اس وقت کے کلیسا سے۔ کلیسا اس وقت اتنا مضبوط تھا کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے سروں پر تاج بھی وہ کلیسا، وہ پوپ رکھا کرتے تھے، وہ بشپس رکھا کرتے تھے، اور ان کا بے انتہا اولڈ تھا، اکانومی بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی، اور وہ جو کہہ دیتے تھے وہ بالکل ایک طرح سے خدا کا کہا سمجھا جاتا تھا، اور وہ جن کو بادشاہ بنایا کرتے تھے وہ یہاں کے عوام کا لہو چوس چوس کے وہ کلیسا کی جیبیں بھرا کرتے تھے، اور ان کا جو یہ مذہبی اشرافیہ اور یہاں کی جو بادشاہی اشرافیہ تھی ان کا مفاد ایک ہی تھا، اور وہ تھا کہ لوگوں کا استحصال کیا جائے اور تمام کے تمام جو ان کے وسائل ہیں وہ ان پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن پھر یہاں پر اس ایئرفورٹ کے نوجوان جس کا نام مارٹن لوتھر تھا، اس نے وہ سوالات کیے جن میں چند سوالات بہت بنیادی نوعیت کے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں اگر مسیحی ہوں تو مجھے بائبل ایک ایسی زبان میں کیوں پڑھنا ہے جو میری زبان نہیں ہے، جو میں سمجھ نہیں سکتا؟ کیا مجھے بائبل جرمن زبان میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس انداز کے وہ سوال تھے۔ یا ایک سوال یہ تھا کہ کیا جیزس تک پہنچنے کے لیے یا خدا تک پہنچنے کے لیے مجھے پوپ درکار ہوگا؟ کیا بغیر پوپ کے میں جیزس تک یا خدا تک نہیں پہنچ سکتا؟ اس انداز کے سوالات اس کی جانب سے کیے گئے، اور اس کے جواب میں اس کو جواب دینے کی بجائے پوپ کی طرف سے یا کلیسا کی طرف سے جو حکم آیا وہ اس کے قتل کا تھا۔ چرچ کی طرف سے جو حکم آیا وہ اس کے قتل کا تھا، اور وہ یہاں وہاں مشرقی جرمنی کے مختلف علاقوں میں وہ چھپتا پھرا۔ لیکن ایک تحریک شروع ہوئی، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم اگر یہ گستاخی کی ہے اس نے تو اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو اس نے سوالات کیے ہیں وہ جوابات اسے ملنے چاہیے، کیونکہ وہ جوابات وہ سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں۔ اور اسی سے ایک تحریک شروع ہوئی جو پروٹیسٹنٹ تھی، یعنی پروٹیسٹ کیا تھا جنہوں نے، اور جو مسیحیت میں جو پروٹیسٹنٹ کا فرقہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوا۔ تو سوالات تو میرے خیال میں یہ بنیادی انسانی حق ہے، اور میری دادی کہا کرتی تھیں کہ دنیا کا کوئی بھی نظریہ جو درست نظریہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو سوالات سے روکتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اسے خوف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سوالات سے گر جائے گا۔ خدا کو انسان کے سوالات سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی خدا ہے اور اسے انسان کے سوالات سے خوف ہو تو کیا وہ خدا ہوگا؟ یہ بنیادی نوعیت کی بات ہے۔ خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں 200 بلین 200 ارب گیلیکسیز ہیں، اور یہ کائنات بھی شاید اربوں کائناتوں میں سے ایک چھوٹا سا غبارہ ہے۔ اس کا خدا جو ہوگا وہ آپ کے اور میرے سوالات سے اس کو خوف آنے لگ جائے تو آپ خود سوچئے کہ آپ نے خدا کا کانسیپٹ کتنا یا خدا کا تصور کتنا چھوٹا کر دیا ہے۔ اس کو بہت بڑے ہو کے بڑے اسکیل پہ دیکھنا پڑے گا، یعنی کوئی سائنسدان جب اس سے آپ خدا پوچھیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خدا کتنا بڑا ہے۔ آپ اس کائنات کے 200 ارب گیلیکسیز میں اس گیلیکسی میں موجود ہیں، اس گیلیکسی میں کوئی 100-200 ارب ستارے ہیں، ان ستاروں میں ایک سورج ہے، اس سورج کے آگے 10 سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے سے سیارے پر آپ رہ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خدا پر سوال کریں گے اور خدا کو آپ خوفزدہ کر دیں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے خدا کا تصور درست نہیں قائم کیا ہوا۔ خدا اس کائنات بلکہ لامتناہی کائناتوں کا خالق ہے، وہ آپ یا میرے سوالات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ اسلام جیسے مذاہب کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ آپ کھل کے سوالات پوچھئے، آپ کھل کے تحقیق کیجئے، آپ کو کبھی بھی خدا جو ہے وہ آپ کو خدا جب جو آپ تحقیق کر کے آگے جائیں گے آپ کو خدا اس سے بہت آگے ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کو اپنی تحقیق سے پکڑ لیں، کیونکہ آپ ٹائم اور سپیس کے اندر ہیں، خدا ٹائم اور سپیس سے باہر ہے۔ اس خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم سپیس سے باہر ہو۔ خیر، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ بنیادی معاملہ سمجھ لیجئے کہ تحقیق اور جو نظریہ یہ اظہار رائے کی آزادی تھی یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے، اس لیے یورپی معاشروں میں اس کی بے انتہا قدر کی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس آزادی کو بنیاد بنا کر سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی دوسرے نظریے کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے یا تضحیک کی جا سکتی ہے؟ اس کے یورپی معاشرے میں دو طرح کے جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی نظریے پر کیوں بات نہیں ہو سکتی، یہ کہتے ہیں یہاں پر عام ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ مسیحیت پہ بات کر سکتے ہیں، جب آپ یہودیت پہ بات کر سکتے ہیں تو آپ اسلام پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرور کیجئے،
बिल्कुल जिस तरह आप यहूदियत पर तनकीद करते हैं, जिस तरह आप मसीहियत पर तनकीद करते हैं, जिस तरह आप हिंदू मत पर तनकीद करते हैं, उस तरह इस्लाम पे भी कीजिए। सवाल यह है कि क्या तज़हीक भी कर सकते हैं आप? अब सब इनके यहाँ ये मामला ये है कि तज़हीक किसे कह रहे हैं आप? मिसाल के तौर पर ये जो कार्टून वाला मामला है, इस पर बुनियादी तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ कार्टूनिस्टों को कहा हुआ है कि आप अपनी जो आप इस्लाम के बारे में सोचते हैं, आप अपनी राय दें। अब सवाल यह है कि वो अपनी राय अगर देते हैं इस्लाम को तशद्दुद के साथ या पैगंबर को किसी और एक ऐसे तशख़्ख़ुस के साथ जोड़ते हैं जो दुरुस्त नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या वो जो एक तसव्वुर जो दुरुस्त ही नहीं है, क्या हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए तशद्दुद के ज़रिए? यानी एक शख्स कोई मेरी एक ऐसी तस्वीर बनाए जिस तस्वीर से मेरी शख्सियत, मेरा नज़रिया, मेरा रंग या मेरी शक्ल ही मिलती ना हो, और वो ये कहे कि ये आतिफ है, तो क्या इस पर दो राय हैं मुसलमानों के यहाँ? क्या उस खाके को क्या मैं अपना खाका समझ सकता हूँ? हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो तो खाका नहीं है, लेकिन ये चूंकि डिपिक्ट किया ही इसलिए गया है कि ये पैगंबर का है, तो ये ज्यादती है। अब अगला सवाल ये है कि यूरोपीय माशरों में जो ये ज्यादती करने वाले हैं, क्या ये सारे यूरोपीय हैं? तो जवाब ये है कि ये छोटा सा एक टुकड़ा है यूरोपीय माशरे का, और ये टुकड़ा हमारे रवैये की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आप तो अभी ये कार्टून्स के मामले में आप वहाँ तशद्दुद करेंगे, आप वहाँ चीज़ें तोड़ेंगे, लेकिन यूरोप में रहने वाले मुसलमान को आपके तमाम रद्द-ए-अमल का यहाँ खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उस पर उसके खिलाफ माशरती दबाव में भी इजाफा होगा, उसके खिलाफ नफरत में भी इजाफा होगा, उसके बच्चों को भी बहुत सारी बातें सुनना पड़ेंगी। ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप एक ऐसा उन्होंने तशद्दुद के साथ या अमन के खिलाफ हमारे मजहब को जोड़ा है, वो ये चाहते हैं कि आप वैसा ही करके दिखाएं, ताकि वो ये कहें कि अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं वाई यू आर नॉट कॉलिंग रसूलुल्लाह। बात ये, हमारी दादी ने कहा था कि अगर आप वुजू की हालत में ना हो तो आप नाम ना लिया करें, क्योंकि वो हमारा जो घरेलू तरबियत है वो इसी अंदाज की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि क्योंकि मैं इस वक्त वुजू की हालत में नहीं हूँ, मैं बाहर से चल के आया हूँ और मैंने जो चप्पल पहनी हुई थी उसके अंदर भी पानी जा रहा था बारिश की वजह से, इसलिए माफ़ कर दें, आप सिर्फ गुफ्तगू पर रखें। तो ये समझ लीजिए। वो कह रहे हैं जिससे रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह, अरे आपने कहा है तो हमारी तो आंखें और हमारे तमाम तर मोहब्बत है। लेकिन बहरहाल खैर ये तो फिर हम जज्बाती बातों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन समझिए बात को। मसला ये है कि हम उस रवैये का किस तरह इजहार करें जो रवैया हमारा है। वो रवैया दुरुस्त है कि नहीं है, ये अहम है, और वो नज़रिया हम कैसे दे पाएंगे। जो रवैये हमने आज तक रखे हैं वो रवैये वही हैं, या जो रद्द अमल हमने आज तक पेश किया है वो वही है जो रवैया वो चाहते हैं। तो आज मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या ये रवैया जो हमने आज तक रखा है ये दुरुस्त था? अगर ये दुरुस्त था तो आप खुद शुक्र कीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि वो रवैया तो हमें मजीद इस ऐसे वाक़यात की तरफ लेके ही जा रहा है। तो ये पहला तो ये समझ लीजिए, ये बहुत अहम है और मैं बार बार इस पर कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये समझिए कि जो चार्ली एब्दो में कार्टूनिस्टों पर हमला हुआ था, उसकी वजह से भी मुख्तलिफ जो यूरोपीय कार्टूनिस्ट हैं, जो खाके बनाने वाले हैं, वहाँ चार्ली एब्दो में दाइश के लोगों ने हमला करके उन कार्टूनिस्टों को वो मार दिया था। और उसके बाद वो जो चार्ली एब्दो जिसकी अशात चंद हज़ार भी नहीं होती थी, वो कई मिलियन दफ़ा वो बिकना शुरू हो गया। तो उन्होंने अगले दिन जो चार्ली एब्दो छपा उस पर पहला खाका ही पैगंबर का था। तो हम असल में क्या कर रहे हैं? फिर मुझे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने, खासतौर पर व्हाट्सएप पे, वो कार्टून्स भेजे जो पैगंबर से वो जोड़े हुए थे, और वो ये कहते हुए भेजे कि देखिए ये वो कर रहे हैं। अब ये ज्यादती इस लिहाज से है कि मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, मैंने वो खाके नहीं देखे थे, अगर आपने मुझे वो खाके ना दिखाए होते। तो ये ख्याल रखिए कि आप असल में वही काम कर रहे हैं जो वो करवाना चाह रहे हैं आपसे। वो खाके बना रहे हैं, उन्हें 10 लोगों ने भी नहीं देखना, आप वो खाके लेके और आप वो हर तरफ फैलाते चले जाएं, तो आप तो असल में उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये समझने की बात है। अच्छा, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि अब हमें क्या करना चाहिए इस मौके पर।
میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ حکومتی سطح پر آپ کو ایک باعزت اور پرامن انداز سے اس کا احتجاج کرنا چاہیے، ساتھ ہی آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سماجی طور پر ہم ایسے رویوں کا مظاہرہ کریں جو اسلام یا ہمارے پیغمبر کے درست تشخص کا باعث ہیں۔ مولویوں کے حوالے مت کیجئے اسلام، آپ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بیان کرنا ہے۔ مجھے کچھ دن بعد یہاں امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی مختلف جگہوں پر بات کرنے کا موقع ملے گا، وہ ہے میرا فلور جہاں پر میں بات کر سکوں گا، جہاں مجھے معلوم ہوگا کہ پیغمبر کا اصل رتبہ کیا ہے، اور جہاں پر میں لوگوں کو بتا سکوں گا کہ اسلام جو مجھے میرے گھر میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ اسلام جو آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں وہ اسلام ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام سے ہمیں مت جانچیے، آپ چند افراد کی دہشت گردی کو 1.5 ارب مسلمانوں کی دہشت گردی نہ سمجھیے۔ وہ جن دہشت گردوں کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں انہیں ہم بھی دہشت گرد کہتے ہیں۔ ان دہشت گردوں نے اتنا نقصان آپ کا نہیں کیا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا کیا ہے، انہوں نے اتنا نقصان کسی اور نظریے کا نہیں کیا جتنا انہوں نے ہمارے نظریے کا کیا ہے۔ تو اس لیے ان کی وجہ سے ان کو دے کے آپ ہمیں نہ سمجھیں، ان کو ہمارا نمائندہ نہ سمجھیں، ہمیں اسلام کا نمائندہ سمجھیں۔ ہم 1.5 ارب ہیں، وہ گنتی کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں یورپ کا یا مہذب دنیا کا یا مہذب معاشروں کا نمائندہ مت سمجھیں، یہ گنتی کے لوگ ہیں اور یہ دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں۔ سوال لیکن اب اگلا سوال میرا وہ بہت ہی حساس ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ عالمی سطح پر قانون کیا بنایا جائے۔ عالمی سطح پر نفرت انگیزی کے خلاف تو قانون ضرور بننا چاہیے، لیکن سوال پھر یہ ہوگا کہ اگر ہندوستان، جہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، مودی سرکار کے دور میں گائے کے گوشت کی برآمد کے اعتبار سے ہندوستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہاں ڈنڈے بردار لوگ مسلمانوں کو پکڑ کر ڈنڈے مار کر ہلاک کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ گائے کو اسمگل کر رہے ہیں یا گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف رویہ معاشرتی طور پر یہ ہے کہ آپ گائے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور دوسری طرف سرکاری طور پر گائے ذبح کر کے وہ دنیا کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ابھی جو ان کے گوشت کی برآمد ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی کا جو ہندو عقیدہ ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں، اور ان کے مطابق جو گائے ہے وہ مقدس ہے اور اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہندوستان یا ہندو وہ اقوام متحدہ پہنچیں اور وہ کہیں کہ چونکہ گائے ہمارے نزدیک ایک مقدس جانور ہے، عالمی سطح پر قانون سازی کر کے پابندی لگا دی جائے کہ دنیا بھر میں گائے ذبح نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہماری گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر ایک فلسفے کے سرکل میں، اور وہاں ٹھیک یہی آرگیومنٹ دیا جا رہا تھا اس معاشرے کے لوگوں کی طرف سے، اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے متعلق کسی بھی تنقید پر پابندی ہونا چاہیے، تو پھر دیگر مذاہب پر تنقید سے متعلق بھی پابندی ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر ہم کسی بھی مذہب پر پھر بات نہیں کر پائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد مسیحیوں کی ہے، اور وہ لوگ حضرت مسیح کو وہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کیا وہ بھی اقوام متحدہ جا کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ خدا کے بیٹے انہیں نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا میں یہ قانون سازی کر دی جائے کہ مسلمان مسیحی کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا نہ کہیں؟ تو ان کا رویہ پھر یہ ہوگا۔ کسی اور مذہب کے لوگ وہ بھی اس حوالے سے قانون سازی کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر ہم اس کی لمٹ کہاں رکھیں گے؟ کس حد تک ہم بات کر پائیں گے، کس حد تک ہم بات نہیں کر پائیں گے، کس کے حوالے سے ہم بات کر پائیں گے، کس حوالے سے ہم بات نہیں کر پائیں گے؟ یہ سوالات ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہم درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں، جو راستہ تضحیک سے روکے لیکن جو راستہ انسانوں کو سوال بھی کرنے دے، تنقید کا راستہ بھی کھولے، تحقیق کا راستہ بھی کھولے۔ ہم ایک چھتری ایسی نہیں بنا سکتے جس چھتری کو ہم پھر توڑ ہی نہ سکیں۔ تو یورپی معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی اس پر رائے مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو بات کرنے دیں، آپ اس کے خلاف تشدد کا، یا آپ بھی تو اس کے خلاف گالی کا استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے افراد کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کی بری صورتیں بنا کے پیش کی جاتی ہیں، تو وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے کہنے پر
جو ہم اپنے آزادی اظہار ہے اسے روک لیں، ان کا رائے یہ ہے. ہم اس معاملے میں چونکہ حساس ہیں، ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم ظاہر ہمارا مذہب سے رابطہ اس طرح کا ہوتا ہے، یا ہماری تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم عموماً نہیں سن سکتے اس طرح کی بات، لیکن عقل کے حلقوں میں یا علم کے حلقوں میں یہ بہرحال یہ بحث موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے، آپ نے کچھ دوستوں نے کہا کہ عاطف بھائی تو پھر ہولوکاسٹ پر بھی تو بات نہیں ہو سکتی، تو پھر اسلام پر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ہولوکاسٹ کا قانون سمجھیے. پہلے تو ہولوکاسٹ کا قانون یہ ہے کہ اس ملک میں، جرمنی کی میں بات کر لیتا ہوں، باقی بھی یورپ کے مختلف علاقوں میں ہولوکاسٹ کا قانون ہے، لیکن جرمنی، کیونکہ جرمنی میں وہ سب سے سخت قانون ہے، تو آئیے اس کو ہم آج یہاں دیکھتے ہیں. اور اس پر ٹویٹر پر میری آج بات بھی ہوئی، کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو پنجاب صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے کچھ روز قبل تک اپنے ٹویٹر میں اپنے تعارف کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پسندیدہ رہنما حضرت عمر فاروق اور اڈولف ہٹلر ہیں. تو اس پر کافی ٹویٹر پر لے دے ہو رہی تھی. لیکن آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ کا قانون کیا ہے، گو کہ اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، یا پھر بارش شروع ہو گئی. تو خیر، یاد رکھیے کہ ہولوکاسٹ کا جرمنی میں قانون نسل پرستی کا قانون ہے، یعنی نسل پرستی کی بنیاد پر کسی بھی نسل یا کسی بھی رنگ کو اس کی تذلیل نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف تشدد کا استعمال نہیں کیا جائے گا. جرمن حکومت نے، یاد رکھیے جب جرمنی پر ہٹلر کی حکومت تھی، نازیوں کی حکومت تھی، تو صرف کوئی ایک برادری نہیں، بلکہ ہر وہ قوم، ہر وہ نسل جو جرمن نہیں تھی، اسے چن چن کر ہلاک کیا گیا تھا. بلکہ وہ بھی ایسے بچے جو معذور تھے، ایسے افراد جو بیمار تھے، جن کی بیماری طویل تھی، یا جو اپاہج تھے، ان کو بھی پکڑ کر قتل کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ معاشرے پر بوجھ ہیں. یہاں پر جرمن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 6 ملین سے زائد یہودیوں کو صرف اس بات پر قتل کیا گیا تھا کہ وہ یہودی ہیں. یہ جرمن حکومت کے چونکہ اپنے اعداد و شمار ہیں، کیونکہ یہ کام حکومت نے خود کیا تھا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ تمام فہرستیں ان کے پاس موجود ہیں جن لوگوں کو ڈاخاؤ میں، آؤشوٹس اور دیگر حراستی مرکزوں میں تیزاب ڈال کر اور آگ کے چیمبرز میں ڈال کر اور زہریلے چیمبروں میں ڈال کر ان کو قتل کیا گیا تھا یا آگ لگا دی گئی تھی. ان کی فہرستیں موجود ہیں ان کے پاس. بلکہ جرمنی میں اگر آپ آئیں گے تو جرمنی میں ایسے تمام گھر جن گھروں کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، ان کے گھروں کے باہر پیتل کی وہ پلیٹیں لگی ہیں جن پلیٹوں پہ ان لوگوں کے نام، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کے تاریخ وفات وہ لکھی ہوئی ہے. تو وہ جرمنی بھر میں ایسے تمام گھر جن کے گھروں سے وہ لوگ اٹھائے گئے تھے وہ وہاں موجود ہیں. تو بنیادی معاملہ ہولوکاسٹ کا یہ تھا کہ جب ہٹلر کی یہاں حکومت آئی، اس نے تمام کی تمام قوت، وہ ایک چانسلر کے طور پر منتخب ہوا تھا، لیکن اس نے ایک ریفرنڈم کرا کے تمام کی تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، اور وہاں یہاں پر ایک مطلق العنان قسم کا آمر بن گیا. گو کہ وہ تھا چانسلر، لیکن وہ آمر بن گیا. اور اس وقت میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے اور نصابی کتب کے ذریعے اور ہر طریقے سے یہاں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ جرمن دنیا کے سب سے بہترین قوم ہے اور باقی قوموں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. انہیں بتایا گیا کہ دنیا پر حکومت کا واحد حق صرف جرمنوں کو ہے، اور دنیا کی تمام نسلوں، تمام مذاہب، تمام افراد کے خلاف نفرت کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا کہ لوگ تمام نسلوں سے نفرت کرنے لگ گئے. ایسے لوگ جو محبت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ایسے موقع پر خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنی زندگیوں کا خوف تھا. ایسے لوگ جو دیگر برادریوں یا اقلیتوں کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے وہ چھپ گئے، کیونکہ ایسے افراد جنہوں نے کسی کو پناہ بھی دی انہیں بھی چن چن کے مارا گیا. ایسے افراد جو ہٹلر پر تنقید کرتے تھے وہ بھی یا تو اس ملک سے فرار ہو گئے یا انہیں بھی ذبح کر دیا گیا. اس طرح ایک ایسا معاشرہ قائم کیا گیا تھا. جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی اور جرمنی میں جو پہلے چانسلر کونراڈ اڈنوا بنے، تو انہوں نے جو قانون سازی اس وقت کی، اس میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہم اس ملک کو قانون کی حکمرانی کا ملک بنائیں گے. اب یہ ملک جمہوریت اور انسانی حقوق کا ملک ہوگا. اب یہاں پر کسی آمریت کو ہم جگہ نہیں دیں گے، اور اس لیے آمریت کے راستے بند کرنے کے لیے نسل پرستی کا یہ قانون بنایا گیا تھا. اور اس بیچ میں ایک پروگرام بھی چلایا گیا تھا مختلف سکولوں، مختلف کالجوں، بلکہ مختلف مراکز میں، جس کو ڈی نازیفیکیشن پروگرام کہتے ہیں، یعنی نازی سوچ ختم کرنا دماغ سے. آپ کے دماغ میں اگر یہ آ جائے کہ آپ ہی دنیا کے سب سے بہترین قوم یا نسل ہیں اور دوسری نسلوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، تو آپ دماغی طور پر یقیناً بیمار ہیں اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام نسلیں، دنیا کے تمام رنگ، دنیا کی تمام قومیں وہ خوبصورت ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہیں. ہم نظریات کے اختلاف،
یا رنگ یا نسل کے فرق کی بنیاد پر کسی دوسری قوم یا نسل یا مذہب کو ہم قتل کا پروانہ جاری کرنے کے متقاضی نہیں ہیں، نہ ہم اس کے روا ہیں. ہمیں اس کو روکنا ہے، بلکہ بحیثیت انسان. دنیا میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ تنوع اگر ختم ہو گیا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اس زندگی اور اس زندگی کی ارتقاء کی بنیاد تنوع پر ہے. تو اس وقت یہ قانون بنایا گیا کہ اس ملک میں اب نسل پرستی نہیں ہوگی، اور اس قانون کی 3 بنیادی شقیں ہیں، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. اس میں پہلی شق تو یہ ہے کہ یہ بحیثیت ریاست جرمنی ان تمام مارے جانے والے افراد کے قتل کو تسلیم کرتی ہے، افسوس کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، اور وہ تمام افراد جو متاثرہ ہیں ان کی جہاں تک مالی معاونت ہو سکے گی، یعنی وہ افراد جن کے گھر کے لوگ مارے گئے اور باقی بچ جانے والے افراد، ان کی جہاں تک مالی معاونت ہو سکے گی، جرمنی بطور ریاست وہ ذمہ داری ہمیشہ لے گا. دوسرا قانون یہ ہے کہ جرمنی میں کسی بھی شہری کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس قتل عام کو گلوریفائی کرے یا وہ اس قتل عام کو تسلیم کرنے سے انکار کرے. اسے یہ کبھی، کیونکہ جرمنی بطور ریاست یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یہ لوگ مارے ہیں، اس لیے جرمنی میں رہنے والا ہر شہری جو اس قانون اور دستور کو مانتا ہے اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے، ہماری ریاست نے، ہماری حکومت نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے یہ لوگ مارے ہیں. ہم بطور جرمن شہری اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ہم سے یہ جرم ہوا ہے، ہماری حکومت سے جرم ہوا ہے، ہماری پولیس اور شٹازی اور جو اس وقت ایس ایس ہوتی تھی اس سے یہ جرم ہوا ہے، ہماری فوج سے جرم ہوا ہے. ہم اس کی معذرت کرتے ہیں، اس کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم ان اعداد کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور اس کا تیسرا یہ ہے کہ تحقیقی اور مطالعے کے لیے آپ نہ صرف ان نمبروں پر بھی بات کر سکتے ہیں بلکہ انہیں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہولوکاسٹ کا قانون ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو بچ جانے والے افراد ہیں ان کو اذیت سے بچایا جائے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بم دھماکہ ہو اور وہاں 100 افراد ہلاک ہوں، اور ٹی وی پر آپ یہ خبر دیکھیں کہ وہاں پر 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو شدید تکلیف اس وقت پہنچے گی، یا جو اس دھماکے سے متاثر ہوئے ہیں انہیں وہ شدید تکلیف اس لیے پہنچے گی کہ ہمارے 100 لوگ مر گئے اور یہ ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ ایک شخص مرا ہے یا 10 لوگ مرے. تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ریاست نے قانون بنایا تھا کہ جو شخص بھی جو ریاست کا کہا ہوا ہے اس کو وہ مانے گا. علمی طور پر یا تحقیقی طور پر اب بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ جو تحقیق کرنا چاہے وہ تحقیق کرے، اور اگر نتائج اس کے نکلتے ہیں تو وہ کر لے. لیکن یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو جرمنی کی حکومت ہے وہ ساری فائلیں بھی موجود ہیں، وہ تمام لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جن کو اٹھایا گیا تھا، جن کو قتل کیا گیا تھا. اور میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر پیتل کی وہ پلیٹیں بھی ہر گھر کے آگے لگائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، جو مربع کی صورت میں، جن میں ان لوگوں کے نام تک لکھے ہوئے ہیں جو لوگ مارے گئے تھے. تو یہ سمجھ لیجئے ہولوکاسٹ کا قانون، یہ جو ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور بیانیہ ہے نا کہ ہولوکاسٹ پہ بھی تو بات نہیں کر سکتے، تو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ نسل پرستی کو آپ جائز قرار دے دیں. آپ یہ کہیں گے کہ جرمن دنیا کے عظیم قومیں ہیں اور یہاں پر آباد جو ترک ہیں، جو مسلمان ہیں، جو عرب ہیں، جو مسلمان ہیں، اور جو دیگر مسلمان ہیں یا دیگر خطوں کے، افریقہ کے لوگ ہیں یا لاطینی امریکہ کے لوگ ہیں یا کسی اور خطے کے لوگ ہیں، وہ کمتر ہیں. یہ جائز قرار دیا جانا اس کا مطلب یہ ہوگا. تو ہولوکاسٹ کا مطلب بنیادی طور پر نسل پرستی کا قانون ہے، اور ریاست خود یہ تسلیم کر رہی ہے کہ میں نے لوگ مارے ہیں. اس لیے ریاست کے ماننے والے یا دستور کے ماننے والے شہریوں پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ ریاست نے جو لوگ مارے ہیں اور وہ جو تسلیم کر رہی ہے ان کو گلوریفائی نہ کرے، وہ واقعی قتل ہوئے ہیں ان کا ادراک کرے اور ان کو تسلیم کرے. یہ بنیادی معاملہ ہے. تو ایک یہ بات کرنا تھی آپ سے. تو اس لیے میری خیال میں اس حوالے سے جو پیغمبر اسلام کے خاکوں کا معاملہ ہے، ظاہر ہے پیغمبر ہمیں بے حد عزیز ہیں اور ہم بطور مسلمان ان سے عقیدت اور محبت کا وہ سلسلہ رکھتے ہیں جو ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں رکھتے، ان سے بھی بہت زیادہ. ایسے میں ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سیرت پر کتب کتنی آ رہی ہیں، ہماری طرف سے کوئی مناسب تعداد میں کتب نہیں آ رہی ہیں. مذہب کے اعتبار سے تنقید کتنی ہو رہی ہے، یا جو تنقید کے راستے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ بہت مسدود کر دیے ہیں ہم نے. لوگ علمی تنقید بھی نہیں کر پا رہے، لوگ تحقیق نہیں کر پا رہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ عام یہ ہے کہ ہم کتنی علمی کتابیں لکھ رہے ہیں پیغمبر کی سیرت پر یا پیغمبر کی زندگی پر، وہ بھی ہم خالی ہیں. ہم جذباتی نعروں کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں وہ شاید یہاں کی جو خراب یا منفی قوتیں ہیں وہ وہی چاہتی ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تاریخ کے درست راستے پر یا درست صفحے پر موجود ہوں. جو احتجاج ہے وہ احتجاج ہر حال میں، آپ کا احتجاج ہر حال میں، وہ ریاستی احتجاج ہو، وہ حکومتی احتجاج ہو یا وہ عوامی احتجاج ہو، وہ کسی بھی صورت اسلام کے یا پیغمبر اسلام کے زرعی اصولوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے.
کیونکہ وہاں پر وہ موقع ہے جہاں اپنے ایک پیغام دینا ہے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے، ہمارے مذہب نے یا قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. وہ پیغام جو آپ ہم سے منسوب کر رہے ہیں وہ نہ ہمارے پیغمبر کا پیغام ہے، نہ ہمارے مذہب کا پیغام ہے، نہ ہماری کتاب کا پیغام ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے. اچھا دوسری بات، اچھا ہولوکاسٹ پر تو بہت جلد تکلیف. اچھا اب یہ میرے خیال میں یہ آپ ابھی آئے ہیں، آپ کو ہولوکاسٹ پہ بھی تفصیلی بات ہوئی ہے. یہ بعد میں آپ یہ ریکارڈنگ سنیے گا، شاید آپ کو اس پہ تشفی ہو جائے. اچھا دوسری بات اب میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ صرف آخر میں صرف یہ جملہ سن لیجئے. میرے خیال میں اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا راستہ صرف اس وقت ہوگا جب علمی انداز سے، مدلل طریقے سے ایسے تمام قوتوں کو علم سے شکست دی جائے گی. دوسری صورت میں ہمارے پرتشدد احتجاج ایسے کئی راستے کھولتے رہیں گے جہاں ہم یہ پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ آپ تشدد کا راستہ جو آپ ہم سے جوڑ رہے ہیں، یا اسلام کو آپ امن کے برخلاف مذہب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ پیغام دیں گے کہ جی یہ دیکھیے آپ نے جو کہا تھا وہ ہم کر کے بھی دکھا رہے ہیں. اور وہ ہماری تصاویر پھر ہمیں دکھا کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر جب وہ پیغمبر کا خراب تشخص پیش کر رہے ہیں، ہمیں پیغمبر کا درست اور سچا تشخص پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس موضوع پر مجھے اس سے زیادہ بات نہیں کرنا. اچھا دوسری بات جو مجھے کرنا ہے وہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. ہیومن رائٹس واچ نے، جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، اس نے پاکستان کی نئی حکومت سے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال وہ درست نہیں ہے، اس کو ایڈریس کریں. اس کے جواب میں انسانی حقوق کی وزیر، جس کا کام ملک میں انسانی حقوق کی حفاظت کرنا ہے، شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے ہیومن رائٹس واچ کو یہ کہا کہ آپ فلسطین یا کشمیر پر تو بات نہیں کرتے. تو اور یہ چونکہ دلیل ہمارے ہاں ہر گلی ہر محلے میں دی جاتی ہے کہ آپ جب بھی کسی موضوع پر بات کریں، اس موضوع پر بات کرنے کی بجائے یا اس موضوع کو حقیقی معنوں میں اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں بھی تو یہ ہوتا ہے، آپ فلاں میں کیوں نہیں بات کرتے، اور فلاں، حالانکہ آپ نے بات کی بھی ہوگی. ایک بندہ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کشمیر پر تو بات نہیں کرتے. میں نے کہا صاحب میں تو کشمیر پر شاید آپ نے اتنی سوچی نہیں ہوگی جتنی میں نے بات کی ہے. کہہ رہے ہیں آپ فلسطین پر بھی تو بات نہیں کرتے. میں کہا جی فلسطین پہ بھی میں نے 85 دفعہ بات کی ہے. تو آپ تو پھر اس طرح کسی کو بھی کہہ دیں گے جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت کہیں گے جی ابھی آپ کیا، جو اس وقت میں اگر ڈرون حملوں پہ بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے ابھی آپ ڈرون حملوں پہ بات کر رہے ہیں اور آپ شام کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. یہ بہت ہی خراب آرگیومنٹ ہے کہ فلاں جگہ پر بھی تو یہ ہو رہا ہے اس لیے ہمارے ملک میں بھی ہونے دیا جائے. یعنی صومالیہ میں قحط ہے، کئی خطوں میں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، نوجوانوں کو بھوک سے مروائیں اور کہیں کہ جی صومالیہ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. جنوبی سوڈان میں نسل کی بنیاد پر ایک نسل دوسری نسل کا قتل کر رہی ہے. وہاں ایک طرح کی ایک شدید خانہ جنگی ہے. آپ اپنے ملک میں یہ نسلوں کے درمیان لڑائی شروع کروائیں اور کہیں جی کہ وہ دیکھیں نا جنوبی سوڈان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. اس وقت وسطی افریقی جمہوریہ میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. وہاں پر اقوام متحدہ کی امن فوج تک موجود ہے. آپ اپنے ملک میں مختلف مذاہب کے درمیان لڑائی کروائیں اور ان کو کہیں گے دیکھیں نا وسطی افریقی جمہوریہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کی کسی اقلیت کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں اور کہیں کہ دیکھیے نا برما میں بھی تو روہنگیا کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. آپ کسی اپنے ملک کی عورتوں کو سڑکوں پر ریپ کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ دیکھیے نا بھارت میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ بھارت پر تو بات نہیں کرتے. آپ اپنے ملک میں ڈرون ہونے دیں اور ہم کہیں بھائی یہ ڈرون ہو رہے ہیں تو آپ کہیں دیکھیے نا یار یمن میں بھی تو ہو رہے ہیں، افغانستان میں بھی تو ہو رہے ہیں، آپ کو افغانستان اور یمن یاد نہیں آتے. یعنی یہ ایک ایسی گھٹیا دلیل ہے، یہ ایک ایسی بدترین دلیل ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ انسانی حقوق کی وزیر کہہ رہی ہیں. یعنی نائجیریا میں اگر پولیو ہے تو اب ہم ہر صورت میں ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے. اگر کونگو میں اس وقت ایبولا وائرس پھیل رہا ہے تو ہم اپنے ملک میں ایبولا وائرس پھیلنے دیں کیونکہ کونگو میں بھی تو پھیلا ہوا ہے. تو ہمیں تو کوئی اس کے تدارک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پولیو ہے تو پولیو ہونے دیں، ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ کسی اور ملک میں بھی تو ہو رہا ہے. ہاں جی، امریکہ نے جا کے عراق کو تباہ کر دیا ہے یا شام کو تباہ کر دیا تو ہم بھی کر دیں گے کسی اور ملک کو تباہ، کیونکہ ہم دیکھیں نا امریکہ اور عراق نے بھی تو کیا ہے وہاں. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. اگر کسی نے عراق یا شام یا فلسطین یا
یا کشمیر پر بات نہیں کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہیومن رائٹس واچ نے بہت بات کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس واچ کی فلسطین کے اوپر, کتنی رپورٹس ہیں اس کی کشمیر کے اوپر. لیکن چلیے نہیں بھی کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہونے دیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں قبائلی وہ شکایت کر رہے ہیں, انسانی حقوق کے مسائل ہیں. آپ کے یہاں پشتون شکایت کر رہے ہیں, انسانی حقوق کے مسائل ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ اور کشمیر کے لوگ شکایت کر رہے ہیں, انسانی حقوق کے مسائل ہیں. بلوچستان کے لوگ شکایت کر رہے ہیں تو انسانی حقوق کے مسائل ہیں. سندھیوں کو انسانی حقوق کے مسائل ہیں, مہاجروں کو انسانی حقوق کے مسائل ہیں, ایون کہ پنجابیوں کو بھی انسانی حقوق کے مسائل ہیں. انہیں حل کرنا ہم نے ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں ملک میں اگر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں, اگر چین کی حکومت ایغور مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے تو اب ہمیں بھی کرنے دیں اپنے لوگوں کو برباد, کیونکہ وہاں ہو رہا ہے. اور یہ انسانی حقوق کے یہ چیمپئن ہیں اس ملک کے, جن کو یہ سینس بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو, یہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے ہیں سرائے کی, میں ایک ایک کر کے نام لینا شروع کروں گا تو پھر تو بہت ساری کمیونٹیز ہیں. سبھی کو پاکستان میں جنرلی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جب کرپشن اور یہ وہ سارے ٹھیک ہے جذباتی جملے اچھی بات ہے, لیکن بنیادی مسائل ہیں اس ملک کے کچھ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں دستور بالادست نہیں ہے. جب تک دستور بالادست نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور دستور کی بالادستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ افراد جو لاپتہ ہیں وہ ہر صورت میں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان پر جرم کا مقدمہ قائم کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وزیر اعظم واقعی پاکستانی قوم کے یا اس دستور کی بالادستی کی بات کرنا چاہتے تو ان کا ایک جملہ کافی تھا. وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہی کہتے کہ اس وقت میرے اس جملے کے ساتھ ہی پاکستان کی تمام تر جیلوں, تمام تر حراستی مراکز, تمام تر سیکیورٹی ایجنسیوں کے قبضے میں جو بھی ایسے افراد ہیں جن پر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا انہیں اسی وقت ان پر مقدمہ قائم کریں. جرم کیا ہے تو ان کو ہر صورت میں سزا دلوائیں, انہیں باقاعدہ طور پر حراست میں لیں, اور اگر انہیں جرم نہیں کیا ہے تو ان کو چھوڑا جائے. اسی وقت کہہ سکتے تھے کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ ماورائے عدالت یا پولیس مقابلوں میں یا فوجی مقابلوں میں ہلاک ہوئے ہیں, اسی وقت میں ان کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ واقعی مقابلہ کر کے مارے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں لوگ کوئی بے گناہ مرا ہے اس کا حساب اس فوجی سے یا اس پولیس اہلکار سے لیا جائے گا. یہ کہنے میں, ایک جملہ کہنے میں آپ کے ملک میں دستور کی بالادستی قائم ہو جاتی. لیکن ہمارے ہاں جملے وہ ہیں جو عوام میں بک جاتے ہیں, جملے وہ ہیں جن کو آپ خرید لیتے ہیں. یہ کرپشن, میں اس سے پہلے بھی کرپشن پر شدید بات کر چکا ہوں. کرپشن ایسے ختم نہیں ہوگی. کرپشن تبھی ختم ہوگی جب ملک میں دستور ہوگا, دستور کے تحت سولین ادارے پوری طرح سے فعال ہوں گے. وہاں پر کوئی فرد ہوگا یا کوئی ادارہ ہوگا یا کوئی تنظیم ہوگی یا کوئی گروہ ہوگا, ان کا وہ ادارے ان کا وہ احتساب کر پائیں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ جب ملک کی عدالتیں وہ ڈکٹیشنز پہ کام کرتی ہیں, جب ملک کی پولیس وہ سیاسی نوعیت پر کاروائیاں کرتی ہے, جب ملک کی مقننہ عوام کی فیصلے عوام کے لیے قوانین بنانے کی بجائے وہ اپنے لیے قوانین بناتی ہے, جب ملک کے سیکیورٹی ادارے ملک کو سیکیور کرنے کی بجائے, ملک کے دستور کو سیکیور کرنے کی بجائے, ملک کی جغرافیے کو سیکیور کرنے کی بجائے اپنے ملک کے اڈے کسی کو دیتے ہیں, یا اپنے ملک کے لوگ اٹھا کے بغیر ان پر مقدمہ چلائے وہ کسی اور ملک کو دیتے ہیں, یا اپنے ملک کے لوگوں کو صرف تنقید کرنے یا سوال اٹھانے یا حقوق کی جدوجہد شروع کرنے یا کسی تحریک کا حصہ بننے کے اس چکر میں وہ انہیں بغیر مقدمہ قائم کیے, بغیر جرم بتائے, ان کے گھر والوں کو بغیر کچھ کہے وہ ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ان پر تشدد کرتے ہیں, اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ ایک عرصے تک چپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بنیادی مسائل ہیں اس قوم کے. یہ جب تک یہ حل نہیں ہوتے, جب تک اس ملک میں دستور کی بالادستی نہیں ہوتی, جب تک اس میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, جب تک اس میں تمام ادارے دستور اور قانون کے نیچے کام نہیں کرتے, اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. کرپشن افراد ختم نہیں کرتے, ادارے ختم کرتے ہیں, اور ادارے اس وقت ختم کرتے ہیں جب ان پر قانون کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, افراد کا اثر و رسوخ یا سیاسی جماعتوں کا یا اداروں کا اثر و رسوخ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس ملک کے ادارے بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے کرپشن عمران خان کی حکومت 5 سال میں کیا, 10 سال میں کیا, 15 سال میں بھی ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ کرپشن حکومتیں ختم نہیں کرتی, کرپشن ادارے ختم کرتے ہیں. کرپشن افراد ختم نہیں کرتے, کرپشن ادارے ختم کرتے ہیں. کرپشن لوگ ختم نہیں کرتے, کرپشن قانون ختم کرتا ہے. اور یہ ادارے, قانون اور دستور یہ جب وہاں پر فعال ہو جائے گا, تمام ادارے اپنا اپنا کام دستوری انداز سے کریں گے, اسی وقت آپ ملک سے کرپشن بھی ختم کریں گے اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی. دستور پاکستان پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ ضمانت دیتا ہے ملک میں انسانی حقوق کی. اس لیے جب تک کہ کوئی حکومت اس دستور کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتی یا اسے بالادست نہیں کرتی, اس وقت تک آپ بھول جائیے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی
ترقی یا بہتری آ سکتی ہے. یہ گورنر والے گھر کو ہم فلاں بنا دیں گے اور یہ عجائب گھر بنا دیں گے اور اس کو جامعہ بنا دیں گے، اس سے یہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے جسم پر دانے نکلے ہوئے ہیں اور ان دانوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ان دانوں کا علاج شروع کر دیں، لیکن وہ وجہ نہ ایڈریس کریں جس وجہ سے وہ دانے نکل رہے ہیں. وہ بیماری آپ اس کا علاج نہ کریں. تو دانے آپ وہ ختم کریں گے تو اور دانے نکل آئیں گے، وہ ختم کریں گے تو اور دانے نکل آئیں گے، لیکن جب تک آپ اس بیماری کا نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ دانے نکل رہے ہیں، تو دانے نکلتے رہیں گے. آپ وہ دانے پھوڑتے رہیں، نئی پٹیاں لگاتے رہیں، لیکن وہ حل نہیں ہو سکے گا. اس لیے میرے خیال میں یہ جب تک یہ معروف اور مقبول بیانیے یہ حکومتیں ختم نہیں کرتی، جب تک اس ملک میں دستور اور قانون کی بالادستی نہیں کرتی، جب تک اس ملک میں قوم کی بالادستی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی بھی صورت میں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ میں نے جتنے بھی شاعروں کا کلام دیکھا پاکستان کے حوالے سے، جتنے بھی شاعروں کا، جائیے اور ملی نغمے اٹھا لیجئے، 90% کے قریب ملی نغموں میں پہاڑوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کی تعریف، صحراؤں کی تعریف، کھیتوں کھلیانوں کی تعریف، ساحلوں کی تعریف، نیلے آسمان کی تعریف. یہ تعریف ہے. کسی 90% سے زیادہ میں بتا رہا ہوں، 90% بھی بڑا محتاط انداز ہے. ان سارے ملی نغموں میں کتنے ملی نغمے ہیں جہاں پر لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، جہاں قومی ثقافتوں کی تعریف کی گئی ہے، جہاں زبانوں کی تعریف کی گئی ہے، جہاں ان علاقوں میں بجائے جانے والے موسیقی کی تعریف کی گئی ہے، ان کی صدیوں کی تاریخ کی تعریف کی گئی ہے. نہیں، ہمارے ہاں زمین اہم کر دی گئی ہے، اس زمین پر بسنے والے لوگ اہم نہیں کیے گئے. یہ سمجھنے کی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستانیوں نے، اس خطے پر بسنے والے 5-7 ہزار سال پرانے پاکستانیوں نے، انسانوں نے یہ پاکستان بنایا ہے. ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے. یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا. ہم اگر نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان نہیں ہوگا. یہ قوم ہی نہیں ہوگی تو یہ پاکستان نہیں ہوگا. پھر یہ صرف زمین ہوگی. یہ ملک کی وجہ سے قوم نہیں ہے، بلکہ ہماری وجہ سے یہ ملک قائم ہے. ہماری وجہ سے ہم ہیں ملک. پاکستان نے ہمیں نہیں بنایا، ہم نے پاکستان بنایا تھا. اس قوم نے پاکستان بنایا تھا. کسی ملی نغمے میں آپ قوم کی تعریف دیکھیں، بتائیں، آپ کو اداروں کی بھی تعریف مل جائے گی، فوج کی تعریف بھی مل جائے گی، حکومتوں کی تعریف بھی مل جائے گی، عدالتوں کی تعریف بھی مل جائے گی، زمین کی تعریف بھی مل جائے گی. قوم کی تعریف نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا پاکستان زندہ باد، عدلیہ زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد، فوج زندہ باد، عدالتیں زندہ باد، پارلیمان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، زرداری زندہ باد، الطاف حسین زندہ باد. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پاکستانی قوم زندہ باد. کبھی نہیں. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پشتون قوم زندہ باد، بلوچ قوم زندہ باد، پنجابی قوم زندہ باد، سندھی قوم زندہ باد، اس ملک پر بسنے والے سرائکی اور مہاجر زندہ باد. کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ ہے بنیادی معاملہ. جس روز اس ملک کے حاکم یہ مان لیں گے کہ اس ملک پر بسنے والی قومیں ہی پاکستان ہیں، اس ملک میں موجود تمام ثقافتیں ہی پاکستان ہیں، اس ملک میں رہنے والے انسان پاکستان ہیں، اس وقت تک اس ملک میں ترقی یا کامیابی یا استحکام نہیں آ سکتا. میں ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کی بات کریں، میں بات کر چکا ہوں کہ یاد رکھیے مسنگ پرسنز کسی صورت یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل کسی صورت نہیں ہو سکتا. مسنگ پرسن نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد، یہی تو پاکستان زندہ باد ہے. یہ تمام برادریاں زندہ باد تو پاکستان زندہ باد. یاد رکھیے سندھ کے زندہ باد ہونے سے پاکستان پائندہ بادی ہوگا. یاد رکھیے اس ملک کا ایک ایک بچہ، اس ملک کا ایک ایک خطہ، اس ملک میں خطوں پہ بسنے والے ایک تمام افراد اور برادریاں، وہ سب زندہ باد ہوں گی تو پاکستان خود بخود زندہ باد ہو جائے گا. یہی تو پاکستان زندہ باد ہے. یہی تو پنجابی، سندھی، بلوچ، مہاجر، پشتون، یہ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں، تبھی تو پاکستان قائم ہے. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی برادریوں کو نیچے رکھیں. یہ تمام لوگ زندہ باد، سبھی لوگ زندہ اور پائندہ باد. گلگت بلتستان کے لوگ زندہ اور پائندہ باد، کشمیری زندہ اور پائندہ باد، سرائکی زندہ اور پائندہ باد، مہاجر زندہ اور سب زندہ اور پائندہ باد، سب کے سب زندہ اور پائندہ باد. یہی پاکستان زندہ اور پائندہ باد کی ضمانت ہوگا. تو اس لیے کسی بھی صورت یہ جائز قرار نہ دیں کہ اس ملک کے دستور کو، جس دستور نے ان تمام مختلف قومیتوں کو مل کے پاکستانی قوم بنایا ہوا ہے، اسے توڑنے کی اجازت دی جائے. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. جو شخص جرم کرتا ہے پوری زور سے، پوری طاقت سے آواز اٹھائیے کہ اس شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو. جو شخص جرم کرتا ہے اسے جرم کی سزا ضرور ملنا چاہیے. کسی صورت اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی جرم بدترین دہشت گردی ہی کیوں نہ ہو، ریاست کے خلاف غداری ہی کیوں نہ ہو،
اس کے خلاف بھی آپ لاپتہ نہیں کریں گے کسی کو. اگر اس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف تمام کے تمام ثبوت اکٹھا کیجئے, عدالت میں لے کے جائیے, عدالت سزائے موت بھی دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر کسی بھی الزام کو پیش کیے بغیر آپ اسے اٹھا لیں. پھر وہ لوگ, اس کے گھر والے, وہ اپنے بچے کی, اپنے بھائی کی, اپنے باپ کی, اپنے بیٹے کی تصویر لے کے وہ پولیس اسٹیشن جائیں تو انہیں وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ ثبوت پیش کیجئے کہ کوئی لاپتہ ہوا ہے. وہ عدالتوں میں جائیں درخواست دینے کے لیے تو عدالتیں ان کی درخواست قبول نہ کریں. وہ کسی پریس کلب کے باہر جا کے وہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں تو انہیں وہاں ڈنڈے مارے جائیں اور کہا جائے کہ یہاں سے بھی اٹھو. وہ کہاں جائیں گے؟ نفرتیں تو پھر پیدا ہوں گی, اور نفرتیں پیدا ہوں گی تو ایسے میں اس ملک کے اندر دراڑیں پیدا ہوں گی, اور دراڑوں کا فائدہ اٹھا کے اس ملک میں تقسیم در تقسیم وہ پیدا کرنے والے اندرونی ایلیمنٹ بھی ہوں گے, بیرونی ایلیمنٹ بھی ہوں گے. اس کا جب تک ہم ادراک نہیں کرتے, اس کا جب تک ہم علاج نہیں کرتے, اس وقت تک یہ ملک کبھی بھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی پا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی پیغام ہو تو وہ ضرور پہنچائیے گا, اور ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان زندہ باد کے لیے ہم اس ملک کی تمام برادریوں کو وہ آپس میں ہم جوڑ کے رکھیں. اور یہ حکومتیں, یہ سیاستدان, یہ جن ایک خاص 70 سال سے ایک خاص طبقے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ جب تک ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے کہ ہماری قوم کو پروٹیکٹ کریں, ان کے تمام اقدام جذباتی نعروں کی بجائے ہیلی کاپٹر 55 روپے کا اڑایا کہ نہیں اڑا, یہ نہیں ہے اس قوم کے مسائل. اس قوم کے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اس ملک کے دستور کی بالادستی نہیں کرتے, اس وقت تک یہ ملک تقسیم کا شکار رہے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اس ملک میں دستور کی بالادستی اور اس ملک کے وسائل اس قوم پر لگانے کا جب تک ہم کام شروع نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم یہ ملک آگے نہیں بڑھا سکتے. میں ابھی کچھ دوستوں نے کہا کہ نظم سنا دوں, میں آخر میں غدار نظم ہے وہ میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بھوک غدار ہے, بھوک غدار ہے, بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ, پیاس غدار ہے, پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ. لفظ غدار ہیں, سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں. سچ بھی غدار ہے, فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے. خواب غدار ہیں, خواب غدار ہیں, خواب غدار ہیں. زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور, نئی جستجو کے قرینے, نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم, سب سوالات غدار ہیں. وقت غدار ہے, وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں. بھوک کے راج پر, خوف کے آج پر, غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن, دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند, ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کاربند, سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان, زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان, سارے غدار ہیں, سارے جاسوس ہیں. حاکموں, سپہ سالاروں, اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں. ناقدین, سازشی, سوچنے والے گستاخ ہیں, اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوں سر نہیں. وہ جنہیں فطرت سبز نے جاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگتی تھکن, وحشتیں, تیرگی, دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا. آیت مفلسی سے کوئی سرکشی, گنبد تشنگی پر شکایت کوئی, مذہب تیرا بختی کی توہین ہے. اپنی دھرتی, اپنی دھرتی, اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے, اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی ایجاد ہے. بھوک غدار ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آج موضوع تھا ہمارا جو ہالینڈ میں توہین آمیز خاکے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کی. جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کوئی پیغام ہو تو وہ ضرور پہنچا دیجیے گا, اور یہ بزم, یہ بیٹھک زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا دیں. آداب, السلام علیکم.